أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امید کہ آپ لوگ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے بإذن اللہ. Let's begin our hadith class. Last week ہماری کلاس نہیں ہو پائی because I was traveling last week. So we missed our class because of that. Inshallah today we'll resume. Last week hadith number 18 تک stop کیے تھے and today we'll be doing hadith number 19. الحمدللہ ہم 40 حدیث of نبوی جو ہم شروع کیے تھے وہاں اس کے 40 حدیث میں ابھی ہم 19 تک آ چکے ہیں اور ہم جو سارے حدیث ہم پڑھ چکے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلے شروعات ہماری انٹینشن سے ہوئی تھی کہ انٹینشنس ہماری we should know our intentions. اس کے بعد پھر we did اسلام and ایمان and احسان. تو پہلے ایمان کو بلڈ اپ ہونے کی حدیث ہوئے, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہمارے عمل کے اوپر آئے کہ ہم اپنے عمل کو کیسے درست کریں. اور لاسٹ ویک جو ہماری حدیث ہوئی تھی وہ تقوی کے بارے میں تھی کہ جہاں پر بھی ہو تقوی اختیار کرے رکھنا, اور کبھی گناہ کر لو, اگر ہو جائے انسان گناہوں کا پتلا ہے, اگر انسان سے ہو جائے گناہ ہو جائے تو پھر امیڈیٹلی کوئی اچھا کام کر لے. تو طرز عمل کے اوپر فوکس ہو رہا ہے. آج کی حدیث بھی وہی ہے کہ انسان کے طرز عمل کے اوپر فوکس کی جا رہی ہے کہ اس کو کیسے بہتر بننا ہے, اپنی اس دنیا کو کس طریقے سے بہتر بنانا ہے اور اس طریقے سے بہتر بنانا ہے. اس دنیا کو ہم اپنے لیے بہتر بنا لیں, عمل صالح کر لیں تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک حدیث اپنے آپ میں نایاب ہے. اگر ہم یہ ایک حدیث کو ہم اگر لے کر عمل کریں انڈیویجولی, ایک ایک حدیث کو لے کر ہم اپنے آپ ایک حدیث کے اوپر ہم عمل کرنے لگ جائیں, وہ حدیث ہمیں جنت پہنچا دے گی. اتنے نایاب حدیث ہے. انڈیویجولی if you take them they will help you a lot, اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. اسی لیے امام نبوی نے یہ 40 حدیثوں کو سلیکٹ کیا ہے جو اپنے آپ میں انڈیویجولی they are valuable. ایک حدیث اپنے آپ میں ہمیں بہت کچھ نیکیوں کے قریب صالح عمل اور جنت پہنچا سکتی ہے. پورا مجموعہ آ جائے, یہ سارا مجموعہ ہم فالو کریں تو انشاءاللہ بإذن اللہ ڈائریکٹ جنت الفردوس. So they are that valuable. For that reason I selected this 40 hadith کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. Now today's hadith is اپنے آپ میں نایاب ہے, بہت ہی ویلیوبل ہے. اگر ہم اس ایک حدیث کو فالو کر لیں تو بہت کچھ ہماری زندگی سنور جائے گی, یہاں کی زندگی بھی اور آخرت بھی. Alright, so حدیث میں نے آپ لوگوں کے پاس پوسٹ کر دیا تھا. Is it being shared? نہیں, یہاں پر نہیں ہے. Can you share that hadith? Possible to share here? نہیں, okay. Today I'll open the hadith 1 minute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On the authority of Abu al-Abbas Abdullah ibn Abbas, who said, one day I was riding behind the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he said to me, O young man, I shall teach you some words. Be mindful of Allah and Allah will protect you. Be mindful of Allah and you will find him in front of you. If you ask of Allah. If you seek help in Allah. Know that if the nation were to gather together to benefit you with something, they would not benefit you with anything except that which Allah has already recorded for you. If they gather to harm you by something, they would not be able to harm you by anything except what Allah has already recorded against you.
The pens have been lifted and the pages have dried. This is recorded by Al-Tirmidhi, who said it is a Hasan Sahih hadith. Hasan Sahih is the second category. After Sahih, the next category is Hasan Sahih. It is a narration other than that, in a narration other than that of Al-Tirmidhi. It states, be mindful of Allah, you will find Him in front of you. Become beloved to Allah during times of prosperity. He will know you in times of adversity. Know that what has passed you by was never to befall you, and know that what has befallen you was never to have passed you by, and know that victory accompanies perseverance, relief accompanies affliction, and ease accompanies hardship. So this is a quite lengthy hadith. It will take some time for us to discuss this. Thoda waqt to lagega hi. I don't know if I'll be able to complete within an hour, but I'll try my best to complete this hadith today, inshallah, as short as possible, but taking all the important points into consideration. So the hadith begins with, young man, I shall teach you some words. So रसूल सल्लम इब्न अब्बास को, काफ़ी छोटे थे उस वक़्त इब्न अब्बास, और आपके पीछे बैठे हुए थे घोड़े, आई डोंट नो किस सवारी पर बैठे थे, घोड़े पर, ऊंट पर, या फिर आई डोंट नो विच सवारी पर बैठे थे, इट्स नॉट मेंशन देयर। तो सवारी पर बैठे थे, आप पीछे थे, तो चलते चलते भी आप कुछ ना कुछ सिखाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना कुछ सीख देते हैं। तो यही चीज़ हमें भी याद रखनी चाहिए कि जब हम किसी के साथ हों, अपने बच्चों के साथ हो, किसी के भी साथ हो, तो चलते उठते बैठते जहाँ पर भी हमें मौका मिला तो हम उनको अच्छी अच्छी बातें सुना दें। इस पर एक चीज़ और मैं बताऊं, कुछ लोगों की आदत होती है उठते बैठते हदीसों को कोट कर देते हैं, आयतों को कोट कर देते हैं, दे ओनली नो हाउ टू कोट, उसके आगे कुछ नहीं बोलते, खाली हदीसों को कोट कर देते, ये हदीस ये बताती है, वो आयत वो बताती है। इट्स बेटर कि आप एक ही हदीस बताएं, एक ही आयत बोलें, लेकिन उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें, उसके प्रोस एंड कॉन्स बताएं, ताकि वो एक हदीस या एक आयत उन तक पहुंचे, अच्छी तरीके से पहुंचे। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम बात करें तो ऑफ कोर्स अल्लाह के बारे में भी हम बात करें, लेकिन उससे हटकर हम दुनिया के बारे में भी बात करें, आपस में भी हाल चाल पूछें, आपस में एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और डेली मसले मसाइल को डिस्कस करें, इस्लाम उरूज पर कैसे पहुंचे, स्ट्रेटजीज को डिस्कस करें। इट्स नॉट नेसेसरी कि जब भी आप बात करें तो सिर्फ कुरान और हदीस को कोट करें, उससे हट के फिर आप कुछ ना बोलें। और ये भी मैंने देखा है कि वक्त बचाने के लिए वक्त ज़ाया नहीं जाना चाहिए, वक्त हमारा अकाउंटेबल होगा। सो फॉर दैट रीज़न पीपल डोंट टॉक टू ईच अदर, ग़ीबत ना हो जाए, वक्त ज़ाया ना हो जाए, फॉर दैट रीज़न दे डोंट टॉक टू ईच अदर। खाली बोलेंगे तो हदीस के अल्फाज, सूरे के आयतें, दुआएं, एंड देन दैट्स इट, गुड बाय, ताकि वक्त ज़ाया ना हो। ये नहीं होनी चाहिए। जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे से जब बिछड़े वक्त कुछ साथ ले जाएं, some पॉजिटिव एनर्जी साथ ले जाएं, कुछ खुश होकर एक दूसरे से बिछड़े, ताकि बाकी का वक्त हमारा आराम से गुजरे, रिलैक्स होकर गुजरे। इस तरीके से आपस में मिलना चाहिए। तो जब हम चाहते हैं कि हम आपस में यानी कुछ साथ ले जाएं, तो ऑफ कोर्स हमारे अंदर जितना भी स्ट्रेस होता है वो निकालना पड़ेगा। एक दूसरे से बात करेंगे तब हम ये एक दूसरे की निकालेंगे, स्ट्रेस निकाल पाएंगे। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि बस खाली हदीस को कोट कर दिया, हदीस को कोट करते जा रहे हैं, कुरान की आयतें रिपीट करते जा रहे हैं, दुआएं देते जा रहे हैं, एंड देन अल्लाह हाफिज। नो, सो डू रिमेम्बर, ये भी दुनिया भी ज़रूरी है, दीन भी ज़रूरी है। दीन के बातें भी सिखाएं और दुनियादारी के बारे में भी डिस्कस करें।
بیکاز یہ بھی ہمیں جینا ہے. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے, اپنے پرابلم شیئر کرنی چاہیے. اور ایز آئی مینشن کہ جب آپ دین کے بارے میں کچھ دے رہے ہیں تو میک اٹ سمپل, ایک حدیث یا ایک آیت لیکن کمپلیٹ. اس کے بارے میں ڈفرینٹ ویوز, ڈفرینٹ ڈیٹیل میں اس کو آپ دیں, اور اس بندے سے سوال پوچھیں تاکہ اس کا انتھوزیازم بڑھے اور وہ اس حدیث کو یا اس آیت کو absorb کر سکے. Alright, so this should be the, according to me, I feel this is how we should be interacting with each other, تاکہ جب ہم ایک دوسرے سے دور ہو, جب ملاقات ختم ہو جائے, جب ہم واپس جا رہے ہیں اپنے گھر, تو ساتھ ہم کچھ لے جائیں, تھوڑا سا ہمارے اندر پیس آئے. Right, so anyway, so this is what Rasulullah sallam also did. ابن عباس ساتھ لے کر جا رہے تھے. ابن عباس آپ کے چاچا کے بھتیجے تھے, آپ کے بھتیجے تھے, آپ کے چاچا نہیں, تایا ہونا چاہیے, تایا کے بیٹے تھے. ابن عباس تایا کے بیٹے تھے, اور عباس ایکچولی ان کا نام عبداللہ تھا, عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب. تو عباس حضرت عباس کے بیٹے تھے, عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, آپ کے تایا کے بیٹے تھے, آپ کے کزن ہوتے ہیں, آپ کے کزن تھے. تو ساتھ لے کر جا رہے تھے, اور جاتے جاتے پھر آپ اپنی بات سنائیں, دین کی بات سکھا رہے تھے. تو یہاں پر یہ چیز دیکھیں کہ کس پیار سے ان کو پکار رہے ہیں, او ینگ مین, اچھے الفاظ سے, اچھے لفظ سے, اچھے ٹائٹل سے, تاکہ وہ خوش ہو جائیں. تو ہمیں بھی جب ہمارے بچوں کو ہم سکھائیں یا کسی کو بھی سکھائیں, so do remember, ان کو پیار سے سکھائیں, ان کو پیار سے ان کا نام لے کر, یا گڑیا یا پھر سویٹی ڈیئر, کچھ بھی, تاکہ وہ ان کو اچھا لگے. اس طریقے سے بیسٹ ورڈز ون دیئر ہارٹس. جب ہم اگر اچھے الفاظ سے بات کریں تو یہ ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اٹینشن گین کرتا ہے کہ somebody is referring to me, so I have to concentrate completely, give him or her full ears. تو completely ہم فوکس کرتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم مخاطب ہوں تاکہ سامنے والا انسان کمپلیٹ اٹینشن گین کر سکے, سامنے والے کا اٹینشن کمپلیٹ گین کر سکے, اور اس کو خوش کر سکے, تاکہ جو ہم بول رہے ہیں وہ اطمینان سے اور توجہ سے سنیں. اور ساتھ ہی ساتھ he said I shall teach you some words. تو کچھ ورڈز سکھاتے ہیں, تاکہ ابھی جیسے میں نے کہا ہے, don't bombard a person with a lot of information overload. ایک دم ساری انفارمیشن نہ دے دیں, تھوڑی انفارمیشن دیں, لیکن کمپلیٹ انفارمیشن دیں. یہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم بھی وہی چیز, ایک چھوٹی سی چیز سکھاتے ہیں, لیکن کمپلیٹ, اس کو ان ڈیپتھ میں سکھاتے ہیں. So the first thing, so we'll divide the hadith into parts because it's a lengthy hadith. So we'll divide it into parts. So the first part is be mindful of Allah. Allah will protect you. So Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں اپنے عباس کو؟ ایسی چیزیں سکھا رہے ہیں جو ساری زندگی کام آئیں گی. ابن عباس بہت ینگ ہے, اور وہ اب ان کو ساری زندگی گزارنی ہے, اور زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے. تو پہلے سے ہی سکھا کر رکھ رہے ہیں کہ اپس اینڈ ڈاؤنس آئے تو کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. alright, تو سیم تھنگ ہمیں بھی یہ استعمال کرنی چاہیے ٹیکنیک, کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے سے آگاہ کر کے رکھیں, پہلے سے بتا کر رکھیں کہ کیا آنے والا ہے آگے کیا آنے والا ہے. اسپیشلی جن کے بچے ٹینس ہونے والے ہیں, یعنی ابھی بچے چھوٹے ہیں,
اور بہت جلدی وہ ٹین ایجرس ہونے والے ہیں، تو ان کو خاص طور پہ سکھا کر رکھنا چاہیے کہ آگے کیا آنے والا ہے. آگے آپ ایسا سٹیج آنے والا ہے کہ جہاں پر جسم سے تو آپ بڑے ہو جاؤ گے، you'll consider yourself as adult، لیکن ذہنیت کے حساب سے you will be still a child. And so you'll be confused. You think yourself as an adult, but in fact you're still a child. تو اس کو بہت ہی کیئرفلی ہینڈل کرنی ہے یہ فیز کو، ٹین ایج کے فیز کو. تو بیفور ہینڈ جب ہم بچوں کو بتا دیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے، تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ڈونٹ کنسیڈر یور سیلف ایز اڈلٹ. ڈونٹ آرگیو وتھ یور مدر اینڈ یور فادر thinking you are an adult just because آپ کی باڈی بڑی ہو گئی ہے، آپ جسم سے بڑے دکھ رہے ہو، تو اپنے پیرنٹ سے یہ مت سمجھنا کہ آپ اڈلٹ ہو گئے اور اپنے پیرنٹ سے آرگیو کریں. بیکاز سمجھداری میں ابھی بچے ہو، ابھی ذہن سے بچے ہو، ذہن نہیں بڑا ہوا. ٹین ایج کے بعد جب آپ اڈلٹ ہوگے تب آپ کا ذہنیت بڑھے گی. سو until then you have to obey your parents. Don't consider yourself as an adult and disobey your parents. تو یہ فیز ان کو پہلے سے ہی بتا ہونی چاہیے. اگر ہم ان کو نہیں بتائیں گے تو پھر they will consider themselves an adult، جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پہ ابھی بچے ہیں، اور وہ غلط ڈیسیژنس لیں گے اور ہمیں بہت مشکل ہوگی ان کو سنبھالنے کے لیے. بیفور ہینڈ اگر ہم بول کر رکھیں اور وہ غلطیاں کرتے ہیں تو ہم بول سکتے ہیں دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ you will be making mistakes because you are not an adult. ابھی آپ کی ذہنیت بڑی نہیں ہے. تو وہ پھر ان کو سمجھ آئے گی بات کہ ہاں my parents had already warned me, so I should be careful. I'm not an adult. I should still follow my parents. تو اس طور پہ ان کے لیے مدد ہوتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بی کیئرفل، آگے تمہاری زندگی جو آنے والی ہے اس میں اونچ نیچ ہونے والی ہے. آئیں گے کبھی برے دن آئیں گے، جب اچھے دن آئیں گے تو پھر کیا کرو گے، اور برے دن آئے تو کیا کرو گے. سو ہز ٹیچنگ ابن عباس سارے رولس اینڈ ریگولیشنس آف لائف. اور یہی چیز ہم بھی اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے کہ ہم کیا کریں، کیسی تیاری کریں. جو غلطی ہم نے کی ہے وہ ہمارے بچے نہ کریں. ہم اپنی زندگی شروع کیے ہیں وداؤٹ نوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ لائف، کہ ہمیں لائف کیسے گزارنی چاہیے. واٹ از دا code of conduct of our life. We didn't know anything. Without knowing anything, we began our life. تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے مسٹیکس ہم نے کیے ہیں، اور اس کے بعد میں اللہ کی رحمت تھی ہم پر کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھا. تو don't let our children face that. جو ہم فیس کریں don't let them face that. So it's better کہ ہم اپنے بچوں کو بھی پہلے سے انفارم کر دیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم بھی یہ چیزوں کو، بیکاز ہمارے لیے بھی یہ ساری نئے چیزیں ہیں، تو ہم بھی اس کے اوپر پہلے اچھے طریقے سے سمجھ لیں، عمل کر لیں، اور اس کے بعد میں پھر ہم اپنی اولاد کو بھی یہ ساری چیزیں بتائیں. So the first is be mindful of Allah. Allah will protect you. So سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ be mindful of Allah. Be mindful of Allah, that is اپنے ذہن میں ہر بار اللہ کو یاد کرتے رہو. Okay, that is keep remembering Allah. Always know that آپ کی زندگی شروع ہوگی اللہ کے نام سے اور اینڈ ہوگی اللہ کے نام سے. تو ہر بار 24/7 be mindful of Allah. That is same as taqwa. ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی حدیث میں fear Allah wherever you are. اللہ so adopt taqwa. تقوی اختیار کرو جہاں پر بھی ہو. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ be mindful of Allah. یعنی اللہ کو بھول نہ جاؤ. ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is there. Be mindful of him. ہر بار یاد کر رکھو. تو what is اگر تو یہ کیسے ہوگا be mindful of Allah؟ کیسے ہم ہر بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے؟ It is same way as تقوی اختیار کرنا، کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. Be mindful of Allah کا other word is کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. اوکے،
ہم اللہ کی ہر بار اطاعت کریں، جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ کام کریں، جس کام سے رکنے کو کہا گیا اس کام سے رکیں. So completely we should be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. سمعنا و اطعنا کی کوالٹی، جب ہم یہ کوالٹی ڈیولپ کریں گے، سمعنا و اطعنا کی کوالٹی ڈیولپ کریں گے، تو تب ہمارا تقوی مکمل ہوگا. So be mindful of Allah, تو تب we will be mindful of Allah. Allah will protect you. So it says, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ اگر ہم اللہ کا دھیان، اللہ کا خیال ہمارے ذہن میں رہے، اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کا ذکر کریں، ذکر یعنی تسبیح آپ نہ پڑھتے رہیں، بٹ بی اویئر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کے بارے میں سوچتے رہیں، تو سوچتے رہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، تب کیا ہوگا پھر؟ اللہ ول پروٹیکٹ یو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ول پروٹیکٹ یو. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں fulfill the covenant of Allah, Allah will fulfill his covenant. So that is obey him sincerely. اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو تب اللہ کی پروٹیکشن ہمارے لیے ہوگی. اور صرف ہمارے لیے پروٹیکشن نہیں ہوگی، ہماری اولاد کے لیے بھی پروٹیکشن ہوگی. سورہ کاف میں ہم پڑھ چکے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. سورہ کاف آیت نمبر 82. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے باپ صالح تھے، جو کہانی ہم پڑھے ہیں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں جو کہانی ہوئی تھی، جہاں پر بچوں کا، یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، جہاں پر خضر علیہ السلام نے دیوار اٹھا دی تھی تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے. تو تب خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کے باپ صالح تھے، اسی لیے ان بچوں کو پروٹیکشن مل رہی تھی. And their father was a righteous man. تو اسی لیے ان کے بچوں کو پروٹیکشن مل رہی تھی. تو یعنی کہ ہم اگر صالح عمل کریں، اللہ کی اطاعت کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ کہ صرف ہمیں پروٹیکٹ کریں گے بٹ آلسو ہمارے بچوں کو بھی پروٹیکٹ کریں گے اور ہمیں ہر ایک مشکل سے محفوظ رکھیں گے. Be mindful of Allah, Allah will protect you in this world and in the akhirah. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. تو جو اللہ پہ تقوی اختیار کرتے ہیں، يَجْعَلْ he will make له for him مَخْرَجًا and ease. اگر ہم تقوی لاتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی اللہ پر تقوی لائے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. an easy exit. خرجا، مخرجن is exit, a place to exit, to come out. یعنی and whoever fears Allah and keep his duty to him, he will make a way for him. ہر مشکلوں سے باہر نکالیں گے. an exit, he will make an exit. یجعل له مخرجا, he will make for him an exit. کب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کب بنائیں گے یہ ایگزٹ؟ جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں. جیسے سورہ طلاق آیت نمبر 2. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی ٹیلس اس کہ اگر ہم اللہ پر تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ایزی ایگزٹ رکھتے ہیں. ایزی ایگزٹ اس دنیا میں ہر مشکلات سے، اور پھر یہاں سے ایگزٹ جنت کے لیے. an easy exit from here to جنت. So he will protect us in this world and the next. اور جب ہم نیک صالح عمل یہاں پر کریں گے تو obviously ہم اگلے جو ہمارا اگلا گھر ہوگا، ہماری اگلی زندگی ہوگی، وہاں پر بھی ہم پروٹیکٹڈ رہیں گے. So be mindful of Allah, Allah will protect you. This is the first part. کہ ہم ہر بار 24/7 اپنے ذہن میں اللہ سے کنیکٹڈ رہیں. جیسے ہم رہتے ہیں نا 24/7 اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں سے کنیکٹڈ، اپنے پیرنٹ سے، اپنے بھائی بہنوں سے کنیکٹڈ، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، پیرنٹس کیسے ہیں،
شوہر کی خدمت، بچوں کی خدمت، ہر بار ہمارے ذہنوں پہ یہی چیز سوار ہوتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. قرآن کو کھول کر پڑھیں، کھول کر سمجھیں، اتنے ورڈ بائی ورڈ پڑھیں، ٹرانسلیشنز پڑھیں، تفسیر سیکھیں، یا پھر گریجویشن اسلامک اسٹڈیز میں گریجویشنز کریں. یہ سب کے لیے کہاں ہے ہمارے پاس ٹائم؟ کہاں ہوگا ہمارے پاس ٹائم؟ جب ہمارے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے ہم اسی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. جب ہمارے ذہن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں تو ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. In spite of all this busy schedule, people will take out time for اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو it all depends کہ ہمارے ذہن میں کون آکیپائی کرتا ہے، ہمارے ذہن کو کون آکیپائی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یا پھر اللہ کے بندے. Because I have gone through this phase. Earlier, before I began my journey to gain knowledge, میرے ذہن میں صرف اور صرف اپنی فیملی رہتی تھی. 24/7 I used to think about them. But then آہستہ آہستہ جب پڑھتے گئے تو تب سمجھ آئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے محبت کرو، اللہ اور رسول سے محبت کرو، اس کے بعد پھر بندوں سے محبت کرنا، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ once said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ I love you after myself. میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں میرے بعد، یعنی اپنی زندگی کے بعد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عمر، ایسے کہو کہ سب سے زیادہ رسول سے محبت کرتے اپنی زندگی سے بھی زیادہ. And then Hazrat Umar radiallahu anhu repeated the same words. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, yes, now you're right. Can we do that? Can we say that we love Allah subhanahu wa ta'ala, we love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam above everybody, above our own children, above our own husband? Do you remember قرآن کی آیت ہے کہ حشر کے میدان میں ایک انسان اپنے ہی بیوی سے، اپنے ہی بچوں سے، اپنے ہی والدین سے، اپنے ہی بھائی بہنوں سے، اپنے ہی قریب رشتہ داروں سے بچتا پھرے گا، اس ڈر سے کہ وہ کہیں اس کے پاس سے کچھ مانگ نہ لے. وہ دور بھاگے گا. He doesn't want to give anything. تو وہ دور بھاگے گا، ویسے بھی دے نہیں سکتے. Of course قرآن کی آیت میں ہے کہ we cannot give anybody anything. ہمارے پاس سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن پھر بھی وہ بھاگے گا، اپنے اپنوں سے بھاگے گا. اور یہاں پر ہم اپنوں کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں، انہی رشتہ داروں کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں پر انہی رشتہ داروں سے چھپتے پھرتے ہیں. میرا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول جائیں، اپنے رسپانسبلٹیز کو بھول جائیں، اپنے فیملی کو بھول جائیں. What I mean is to keep a balance. Keep a balance between the two. اپنے فیملی کو بھی وقت دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین اور اس اپنے آپ سے زیادہ ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. آپ یاد کریں شادی سے پہلے کیسے ہم اپنے آپ کو دیکھتے تھے، کتنا ہم اپنے آپ کو امپورٹنس دیتے تھے.
شادی کے بعد اور اسپیشلی بچے آنے کے بعد کیا ہم ویسا کرتے ہیں؟ نہیں. وی ہیو گیون آور سیلف only because of the love for our children. تو جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو آٹومیٹکلی پھر ہم ریسپانسبلٹی نبھائیں گے. جیسا ہم اپنی ریسپانسبلٹی نبھاتے ہیں بچے آنے کے بعد بھی، ویسے ہی اللہ سے محبت کرنے پر ہم اپنی بچوں کی ریسپانسبلٹی بھی نبھائیں گے، شوہر کی بھی نبھائیں گے، سب کی نبھائیں گے. لیکن نظریہ بدل جائے گا اور طریقہ بدل جائے گا، اور وہ صحیح طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے پہ آنا ہے. تو یہاں پر بھی بی مائنڈفل آف اللہ، وہی مطلب ہے کہ ڈو ریمبر، اللہ کو یاد کرتے ہو. جسٹ 1 منٹ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو نظریہ بدلنا ہے ہمارا. That's it. اگر ہم ہمارا نظریہ بدل لیں تو ہماری زندگی اور آسان ہو جائے گی. ہمیں پتا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. آدھے سے جو کام بچوں کے پیچھے اور گھر کے پیچھے ہم لگاتے ہیں، وہ جتنا بھی ٹائم ہم لگاتے ہیں اس سے آدھے ٹائم میں وہ کام ہو جائے گا. باقی کا آدھا ٹائم ہم unnecessary اس کو prolong کرتے ہیں. بچوں کے پیچھے unnecessary زیادہ ہم وقت گزارتے ہیں. We think we are the protectors of our children. یہ نہیں ہو جائے گا، گرم کپڑے پہنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تاکہ ہمارے بچے پروٹیکٹڈ رہیں. 24/7 ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے. And we are always focusing on that part کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں. We forget کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is the protector. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں، لیکن ہم اوور ڈو کر دیتے ہیں. جو ایکسٹرا ٹائم ہمارا جاتا ہے وہ اوور ڈو کرنے میں جاتا ہے. تو ہم اگر لمیٹڈ کام کر لیں، جو ہمارے حصے کے کام ہے وہ ہم کر لیں، اور اللہ کے حصے کا پروٹیکشن اللہ پر چھوڑ دیں، تو ہمارا بہت سارا ٹائم بچ جائے گا. So just don't overdo anything. یہ اوور ڈو ہمارا کب کم ہوگا؟ جب ہم اللہ سے محبت کریں گے. تو وہ آٹومیٹکلی جو ایکسٹرا پریکاشنس ہم لیتے ہیں، unnecessary جو ایکسٹرا پریکاشنس لیتے ہیں، وہ ہمیں لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی حدیث کے اینڈ میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر مینشن کیا گیا ہے جو ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا. تو پھر why do we waste time؟ تو اس حدیث میں the first thing is be mindful of Allah. So ہمارے ذہن میں کون ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ. بی مائنڈفل آف اللہ، اللہ ول پروٹیکٹ یو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے، نہ کہ صرف ہماری بات، ہماری اپنی فیملی، اپنے بچے، سب کی حفاظت کریں گے. نیکسٹ پارٹ، بی مائنڈفل آف اللہ اینڈ یو ول فائنڈ ہم ان فرنٹ آف یو. سیکنڈ تھنگ، اگین بی مائنڈفل آف اللہ. ہر بار اللہ سے محبت کرو، اللہ کو یاد کرو، اینڈ یو ول فائنڈ ہم ان فرنٹ آف یو. اپنے سامنے پاؤ گے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, and he is with you wherever you are. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اللہ سب کو جانتے ہیں تم لوگ جو کرتے ہو. So just remember this. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں پر بھی تم ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. سورہ حدید آیت نمبر 4. And he is with you wherever you may be, and Allah is all seer of what you do. So he is with us. اگر ہم اللہ سے محبت کریں اور ہمارے ذہن میں ہر بار اللہ ہے، so it is just like he is with us. He is just, yani his, what should I say? It's almost like he is with us, not physically, but we have that feeling that he is with us. We can feel that Allah subhanahu wa ta'ala is surrounding us. And it's such a beautiful feeling. This is a special closeness of Allah to his believers in terms of help, protection and support. This is a special feeling. Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw.
مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ سبحانہ تعالی ساتھ ہے جو لوگ اتقوا تقوی رکھتے ہیں، والذین هم محسنون اور جو لوگ صالح عمل کرتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. سورہ نحل آیت 128. Truly Allah is with those who adopt taqwa and do good deeds. Ask you, Ibadi, my servant, about me, فَإِنِّي قَرِيبٌ, then I am indeed close. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ, I respond to the caller's call when he calls me. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, so therefore seek from me. وَلْيُؤْمِنُوا, and believe in me. لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ, so that you would be rightly guided. So Allah subhanahu wa ta'ala says, رسول اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دیں کہ میں قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, بے شک میں قریب ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہے، ہمارے قریب ہے. دوسری جگہ آتا ہے اتنے کلوز ہے، مور کلوزر دین دا جگولر وین. ہمارے جو گردن کا نیک کا، یس گردن آئی تھنک پیچھے ہوتی ہے نا، نیک سامنے ہوتا ہے. حلق کے پاس جو رگ ہوتی ہے اس سے بھی قریب. یس شراخ سے بھی قریب ہے. That's the jugular vein. Urdu word is a little bit difficult for me to pronounce. It's a jugular vein. So he is closer to us than the jugular vein. So do understand this. He is closer to us. لیکن کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلوز ہوں گے ہم سے؟ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں، صالح عمل کریں. ہمارے صالح عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے قریب آتے ہیں. آپ کے اگر 2 بچے ہیں تو آپ کس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ وہ اولاد سے جو آپ کی مکمل طور پہ اطاعت کرتی ہے. ایک اولاد جو مکمل طور پہ اطاعت کرتی ہے اور ایک اولاد جو آپ سے کم اطاعت کرتی ہے، تو آپ اس اولاد سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ قریب ہوتے ہیں بیکاز وہ آپ کی مکمل اطاعت کرتی ہے. تو آپ کا دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے. اور جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل پر اختیار نہیں ہوتا، بیکاز وہ انسان آپ کو کچھ دے رہا ہے تو آٹومیٹکلی آپ اس کے طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو ویسے ہی جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے طرف آ جاتے ہیں. So he becomes very، اور زیادہ قریب اس وقت آتے ہیں جب ہم نفلی عبادت کرتے ہیں. بیکاز فرض عبادت کرنا تو ایسا ہے جیسا آپ کے اوپر کسی نے بندوق رکھ دی ہے تو آپ زبردستی وہی کام کریں گے جو اس نے کہا ہے. تو فرض از نتھنگ. فرض ہم زبردستی کرتے ہیں بیکاز ہمیں پتہ ہے اگر ہم یہ نہ کریں تب تو پھر ہماری پکڑ ہوگی، ہمیں پھر آگ میں پھینک دیا جائے گا. تو اسی لیے اس آگ سے بچنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں، فرض نمازیں، فرض عبادت کرتے ہیں اور فرض عمل کرتے ہیں. لیکن جب آپ نفیل کام کریں، نفیل عبادت کریں، نفیل عمل کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ہم سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر ہم نفیل عبادت کریں. رمضان کے روزے تو ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن کتنے ہیں جو منڈے اور تھرسڈے کے روزے رکھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو
5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن تہجد پڑھتے ہیں، اور اگر تہجد نہ صحیح تو کم از کم اشراق اور صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں. How many of us do that؟ یہ نفیلی عبادت جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے. اور جب ہم یہ نفیلی عبادت کرتے ہیں سال عمل کے بعد، ناٹ دیٹ کہ ہم نفیلی عبادت کر لیں اور فرض عبادت چھوڑ دیں، فرض عبادت کے بعد جب ہم اپنے دل سے اللہ سے محبت کر کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے جب ہم نفیل عبادت کرتے ہیں تب اللہ سبحانہ ہم سے، اور پھر وہ ہم سے محبت. اور ایک حدیث میں آتا ہے when I love him I become his hearing، جس سے ہم سنتے ہیں، his seeing with which he sees، his hands with which he strikes، his feet with which he walks. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں تو ہم وہی چیز سنتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہم وہی چیز دیکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہم وہی چیز بولتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں، وہی قدم ہمارے بڑھتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. His seeing with which he sees، تو ہماری آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں. He is seeing with which he sees، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنکھیں یعنی کہ ہم وہ چیز دیکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند، ہم وہ چیز بولتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند، ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند، ہم وہ بولتے ہیں، وہاں چلتے ہیں، ایوری تھنگ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اگر ہم غلط سٹیپ بھی لے لیں تو he'll stop us، اور ہمیں صحیح سٹیپ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اگر ہم کبھی سوچ بھی لیں کہ چلو ٹھیک ہے چھوٹا سا یہ گناہ کر لیتے ہیں، he'll immediately stop us. وہ گناہ کرنے سے بھی ہم بچ جاتے ہیں. That's because اللہ سبحانہ تعالیٰ loves us. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے، ہر گناہ سے روک لیتے ہیں. So this is how Allah subhanahu wa ta'ala is very close to us. تو ڈونٹ یو فیل کہ آپ اور ہم وہاں ہونا چاہیے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قریب ہو، اتنے قریب ہو کہ ہم محسوس کر سکیں اور اس کا اثر ہم پر پڑ سکیں، ہمارے دل میں کانپ دل جیسے ہمارے کانپ اٹھے just knowing کہ he's around us. That's the best feeling, I guess. It's the best feeling کہ knowing he is around us. اور یہ اتنی بڑی تسلی ہوتی ہے کہ ہم ہر فیز سے گزر جاتے ہیں. Just knowing your parents are with you or just knowing your husband is with you، تو آپ دیکھیں کتنا بڑا سپورٹ مل جاتا ہے. پھر سے اوکے ہر مشکل کو پار کر لیں گے because I have a support system with me. I have my pillar of strength with me. وہ تو انسان ہے، انسان کے لیے ہم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے بول کر، اتنا اطمینان فیل کرتے ہیں جسٹ یہ تو انسان کے ہوتے ہوئے. لیکن what about the creator؟ جب کریٹر ہمارے پاس ہو تو ہم کتنا نہیں اپنے آپ کو پیسفل پائیں گے، اسٹرینتھ فل پائیں گے. This is what the hadith teaches us. کہ being mindful of Allah, He will protect us. Be mindful of Allah again and you will find Him in front of you. یہ حدیث بہت ڈیپ ہے but because of the time limit I'm trying to cover up important points. So the first thing is be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. He will protect us and He will come very close to us. The next is if you ask of Allah. اگر مدد چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگو، کسی سے مدد نہ مانگو، اللہ سے مدد مانگو. اور ہسٹری میں ہے کہ صحابہ جب کبھی اپنے پیر کے تسمے بھی باندھنا ہوتا، جھک کر باندھنا ہوتا،
تو وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ تسمے باندھنے سے جھک کر تسمے تو باندھنا ہے, شو لیس تو باندھنی ہے, تسمے شو لیس, جھک کر شو لیس باندھنا ہے آپ کو. تو do you think you will ask the help of Allah to tie your shoelace? Nobody will do that. آپ ایک نارمل یعنی کہ غیر مسلمان کو بولیں شو لیس باندھ لو, وہ جھکے گا باندھ لے گا. اس کو بولو کہ نہیں اللہ کی مدد مانگو اس شو لیس کو باندھنے کے لیے, seek the help from God. Why do you need the help of your God? جھکنا ہے, باندھ لینا ہے. لیکن کیا پتا وہ ہمارے جھکنے میں ہو سکتا ہے ہماری کمر اکڑ جائے, ہمارا یعنی ایک پل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. We might never be able to tie our shoelace. تو صحابہ کا یہ عمل ہوتا تھا کہ ایک چھوٹی سے کام کے لیے اللہ کی مدد مانگتے تھے. So ask اللہ. اور ابھی بھی سورہ بقرہ کی آیت 186 جو ہم نے پڑھی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ask him, he will give you. جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو, he will give it. So this is what رسول اللہ teaching ابن عباس جو بھی بہت چھوٹے تھے, تو ان کو شروع سے یہی چیز سکھا رہے ہیں کہ be mindful of اللہ, اپنا ذہن ہمیشہ اللہ کے طرف بنائے رکھنا. اور اگر مانگنا ہو جو بھی کام ہو تو اللہ کی مدد مانگو, اللہ سے مدد مانگو. Don't be arrogant کہ I can do it, I am capable of doing it. So Allah subhanahu wa ta'ala says never be arrogant. Never be arrogant کہ you can do it. Ask for Allah. ہر کام کے لیے, چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے. یہ ہماری چیز ہونی چاہیے. If you ask of Allah. If you seek help in Allah. خود سے بھی کچھ کام کرنا ہو تو اللہ کی مدد مانگے. اب کسی اور کی مدد چاہیے, کوئی دوسرے انسان کی مدد چاہیے, تب بھی اللہ سے مدد مانگے. یعنی کبھی ہمارے ساتھ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے جہاں ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے, کسی دوسرے انسان کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر جب ایسے وقت بھی اللہ سے مدد مانگے. Never rely on any other person. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا کہ کبھی بھی کسی کی مدد نہ لیں. اگر کوئی چیز جیسے نیچے گر بھی جائے تو خود اٹھ کر اونٹ پہ سے نیچے اترے اور اس کو اٹھائے, یہ نہ بولے کہ ذرا اٹھا کر دے دو. یہ سکھایا تھا کہ خود اپنی مدد آپ کرو. انسان جب اپنی مدد آپ کرتا ہے تو وہ کسی اور کے ریلائی نہیں ہوتا, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ریلائی ہوتا ہے. اب اس کا اگین بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہم کبھی کسی سے مدد نہیں لے سکتے. اٹ از ناٹ پروہیبٹ, کوئی حرام کام نہیں ہے کسی سے مدد لینا. لے سکتے ہیں, کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم کسی سے مدد نہ لیں, خود اٹھ کر ہر کام کریں. اس لیے آپ دیکھیں جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے ہم بچوں کے ڈپینڈنٹ ہوتے جاتے ہیں. بچوں یہ لا دو, بچے یہ کر دو, یہ میرا کام کر دو, میرے لیے یہ کر دو. وی تھنک کہ یہ ہمارا حق ہے. جب وہ چھوٹے تھے تب ہم ان کو سنبھالا, ان کا ہر کام ہم کیا. اب ہم بوڑھے ہونے لگے ہیں تو بچوں کے اوپر ہم اپنے آپ کو ڈپینڈنٹ بنا لیتے ہیں. That's wrong. صحیح ہے کہ بچے ہمارا کام کرنا چاہیے, لیکن جب ہمارے اندر اسٹیمنا ہے, اسٹرینتھ ہے, تو ہم کیوں نہ کریں. اور اسپیشلی جیسے اولڈ ایج آتی ہے 40s کے بعد, 45 اسپیشلی 50s کے بعد, you have to do your own work. ورنہ پھر ایک جسم آپ کا جیسے اکڑ نہیں جاتا یا چھری رکھے رکھے رسٹ کھا جاتی ہے, ویسے ہی جسم بھی رسٹ کھا جائے گا, stiff ہو جائے گا, and you will not be able to work any longer. اسٹیمنا ہمارے پاس ہے, اسٹرینتھ ہے, لیکن آئیڈیلنس, ہماری کاہلی, لیزینس, آئیڈیلنس ہمیں پھر کسی کام کا نہیں چھوڑتا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگو, ڈو اٹ یور سیلف. ہر کام خود سے کرو. اگر اتنا اسٹیمنا ہے کہ خود جا کر گلاس میں پانی ڈال کر پی سکتے ہو,
So don't call out your children for that. Get me a glass of water. Unless and until you're very tired, باہر سے آئے ہیں, you're very tired. So you can call out to your children کہ ایک گلاس کا پانی لا دو. Especially ladies. Ladies بہت زیادہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں. پھر بھی جینٹس اپنا کام. I have seen that. My father, I've seen my father doing everything himself. وہ کبھی ہم سے نہیں بولتے. So I feel that. I don't know. تو بہرحال جو بھی ہے تو اٹس بیٹر کہ ہم یہ نہ کریں. ہم ویسے ہی بنیں کہ خود جب تک ہمارے اندر اسٹیمنا ہے خود سے کام کریں. اینڈ دس از واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم taught the صحابہ. تو if you seek help in Allah. خود سے کرو. if you ask of Allah. مدد چاہیے تو اللہ سے مانگو. ہیلپ چاہیے تو اللہ سے مانگو. مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو. تو اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ دوسروں سے مانگنا حرام ہے. آپ مانگ سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ خود سے کام کریں. اور کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جیسے ہم خود نہیں کر سکتے. لائک سپوز فائنینشیل کرائسس ہو گئے ہیں تو وی نیڈ somebody's help آگے بڑھنے کے لیے. تو پھر should we do it or not? Yes we can. But سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگے. اگر کبھی کوئی برا وقت آ جائے تو سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگے کہ اس وقت سے باہر نکالے. اور جیسے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اوپر الطلاق کی آیت نمبر 2 کہ یجعل لہ مخرجا, he will make an exit for us. So based on that, تو ہم اگر اپنا ایگزٹ چاہتے ہیں تو what we need to do is سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ذریعہ بھیج دیتے ہیں ہماری مدد کا. and then think کہ کون ہمارا ذریعہ بن سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر بیٹھ جائیں, سوچیں کہ کون ہمارا ذریعہ بن سکتا ہے. اور کئی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ says in the قرآن کہ ایسے ذریعے بنا دیتا ہے جہاں سے ہم کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیے تھے. تو وہ ذریعہ ہمارا کب بن سکتا ہے؟ جب ہم مکمل توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں. So this is if you seek help in اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں آئے دن ہمیں اللہ کی آئے دن ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. چھوٹے سے چھوٹے چیزیں, بڑے سے بڑی خواہشات چاہیے ہوتی ہیں. کسی نہ کسی کی مدد چاہیے ہوتی ہے. This is a normal deed ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے. So اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ اللہ کی مدد مانگو, اللہ سے مانگو, کسی اور سے نہیں. خود اپنے آپ پر بھی ریلائی نہ کرو. ریلائی آن اللہ سبحانہ تعالیٰ. And okay, so this was the first part I should say. We had Allah subhanahu wa ta'ala is hadith mein. The first part is to completely focus on Allah subhanahu wa ta'ala. Completely ہمارے ذہن میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو, کوئی اور نہیں ہو. This is what Rasul اللہ علیہ وسلم taught عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ ہمارے ذہن صرف اللہ سے بھرے ہو. کسی اور کے بارے میں ہم نہ سوچیں بل سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. Be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. If you ask of Allah. If you seek help in Allah subhanahu wa ta'ala. ہر بار اللہ سبحانہ تعالیٰ. اگر ہم اس طریقے سے ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ He will protect us. He will be our companion. ہمارے ساتھ ہوں گے. ہماری ہر مشکلات سے ہمیں باہر نکالیں گے. مدد کے لیے عیب غیب سے سورسز بھیجیں گے. This is how it has to be. ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے. Be mindful of Allah. جیسے ہی آنکھ کھولا دعا پڑھی اور we are mindful of Allah. اور جب ہم سونے جائیں, دن ختم ہونے پر جب ہم سونے جائیں تو دعا پڑھ کر سو. Be mindful of Allah. اور اس کے درمیان ہر بار ذکر کرتے جائیں, دعائیں پڑھتے جائیں. چلتے پھرتے جو ہم الگ الگ کام کے لیے جو دعائیں ہیں, کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, پانی پینے کے لیے بسم اللہ کر پئیں,
باہر جانے کے لیے دعا, اندر آنے کے لیے دعا, ہر ایک کے لیے دعا. وائی اتنے سارے دعائیں کس لیے؟ کہ بار بار ہم اللہ کو یاد کریں. بی مائنڈفل آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اگر خالی بیٹھے رہے تو اذکار پڑھتے رہے. That is be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is how our life should be. Completely mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, now come to the next part. Just let me open, yeah. The next part says, know that if the nation were to gather together to benefit you with something, they would not benefit you with anything except that which Allah has already recorded for you. Now this is where we are speaking of our destiny. Allah subhanahu wa ta'ala says کہ ڈونٹ بی افریڈ. جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ آلریڈی لکھ چکا ہے. اور ہم جانتے ہیں دنیا بننے سے قبل 50,000 سال قبل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی تقدیر لکھ دی تھی. دنیا بننے سے دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے. اور اس کے بعد دنیا بننے کے بعد آپ اور ہم کتنے عرصے بعد آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ alone knows that. اور what science tells us is millions and millions of years کے بعد دنیا بننے کے millions and millions of years later we came into existence, mankind came into existence. So ہماری تقدیر already لکھ چکی گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ says why do you fear. ہم کیوں ڈریں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تقدیر ہماری لکھ دی گئی ہے. جو ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا. So why do we fear? When we have our protector, when he will find an exit for us, a best exit for us, so why do we fear? Know that if the nation were to gather together to benefit you with something, they would not benefit you with anything except that which Allah has already recorded for you. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لکھ دیا ہے ہمارے لیے بہترین تو ساری دنیا مل کر اس کے اگینسٹ کام کر لیں. وہ بہترین چیز ہم سے چھیننے کی کوشش کریں. ساری دنیا بھی مل کر اپنا زور لگا لیں تب بھی ہم سے وہ ہماری بیسٹ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں that blessing, the whole mankind cannot take it away from us. اگر ہماری جیت ہونی ہے ہو کے رہے گی. اور ہم unnecessary فکر کرتے ہیں. یہ لوگ ہمارے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں, ان کی نظر لگ جائے گی, وہ یہ کر دیں گے, یہ we are always thinking like that. ہر بار ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹس رہتے ہیں. لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہماری نعمت چھن جائے گی لوگوں کی وجہ سے. یہ کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ برا کریں گے جس کی وجہ سے نعمت چھن جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو تمہاری نعمت ہے وہ تم کو مل کر ہی رہے گی. Because it is recorded, it has been written. لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا, تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا, یہ تم کو مل کر ہی رہے گا. So why do you bother? Why do you fear others? ساری دنیا مل کر بھی اگر روکنے کی کوشش کر لیں نہیں جائے گی. اسپیشلی جو لوگ اپنے جابس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں, جابس میں زیادہ وقت دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ مجھے اپنی جاب کو بچانا ہے ورنہ پھر کوئی نہ کوئی لے لیں گے. ٹف کمپٹیشن چل رہا ہے آج کے ہاسپٹل میں, بہت ٹف کمپٹیشن چل رہا ہے. Survival of the fittest ہے. You have to save your job. And they are busy with that. نمازیں چھوٹ رہی کوئی بات نہیں. I have to save my job. So but then they should remember. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے جاب کو پروٹیکٹ کر کے رکھے ہیں تو سارا کا سارا آفس بھی اگر آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو نہیں نکلیں گے آپ وہاں سے, بالکل نہیں نکلیں گے. And then the second, if they gather to harm you, if they gather to harm you,
ایک منٹ ہے, یہ حدیث یہاں پر نہیں ہے, 15. If they gather to harm you by something, they would not be able to harm you by anything except what Allah has already recorded against you. اگر سارے اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اللہ نے لکھ دیا ہے کہ نقصان نہیں پہنچائیں گے, تو سب مل کر اگر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کریں تو نہیں ہوگا. If they gather to harm you by something, they would not be able to harm you by anything except what Allah has already recorded it. Or earlier it was, no, there is a nation where to gather together to benefit you something. Okay, I'm sorry. اوپر کا یہ تھا کہ اگر سارے لوگ مل کر آپ کو فائدہ پہنچائیں, جو میں آپ سے ڈسکس کر رہی تھی وہ نیچے کا میٹر تھا. So the other is, اگر ساری دنیا مل کر ہمارے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہونے کا ہے, تو پھر وہ برا ہو کر ہی رہے گا. اور جب ہمارے ساتھ اچھا ہونے کا ہے تو ساری دنیا مل کر ہمارے اگینسٹ میں جائے تب بھی اچھا نہیں ہوگا, بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. سو اگر اللہ نے لکھ دیا ہے اچھا ہونے کا تو اچھا ہی ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے برا ہونے کا تو برا ہوگا. And in the other narration, be mindful of Allah, you will find him in front of you. Become beloved to Allah during times of prosperity. دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرو اچھے وقت میں. He will know you in times of adversity. تو جب ہمارا اچھا وقت چلتا ہے اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, تو برے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دیتے ہیں. جیسے اوپر ہم پڑھ چکے ہیں, be mindful of Allah, he will protect you. تو ہم اگر اللہ سے محبت کریں اچھے وقت میں, when we don't need Allah subhanahu wa ta'ala but we still love him, تو جب we need Allah subhanahu wa ta'ala, he will help us. Know that what has passed you by was never to befall you, and what has befallen you was never to have passed you. And know that victory accompanies perseverance, and relief accompanies affliction, and ease accompanies hardship. تو ہر جیت کے بعد مشکل ہے, اور relief after affliction, victory accompanies perseverance, یعنی آپ اپنے اندر سے وہ جذبہ دکھاؤ گے تو وکٹری ہوگی. relief accompanies affliction, کسی بھی طریقے کی تکلیف ہوگی تو اس کے بعد راحت ہوگی. and ease accompanies hardship, اور ہر قسم کی مشکل کے بعد آسانی ہوگی. so this is a part of our life, کبھی good کبھی bad. so this is part of our life. so this is what Allah subhanahu wa ta'ala says, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is teaching عبداللہ ابن عباس کہ یہ زندگی کا طریقہ ہے, کبھی اچھائی تو کبھی برائی, کبھی مشکل تو کبھی آسان, کبھی تکلیف تو کبھی راحت. یہ زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں, اور یہ آلریڈی لکھ چکے ہیں ہمارے قسمت میں. بہت پہلے لوح محفوظ میں انٹر کیا گیا, اس کے بعد ہماری قسمت میں دے دیا گیا ہے. It is there in Dr. Nasreen. Dr. Nasreen, what's the time? 5:10. Excuse me 1 minute. Yes, Dr. Safina, I mean, do you want to continue? Because I'm recording, so I'll have to kind of exit and close it. Is that okay? Yeah, just because the girls might be waiting for you. It's 10 minutes past. I think I'll still be continuing for another 15 minutes. میں نے بتایا نا یہ حدیث تھوڑی لمبی ہے. So I'll exit. I'll stop the recording and I'll exit from here, huh? Yes, sure. Go ahead. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.